अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है और ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को अब मुंतकिल हो जाएंगी। मुल्क की सियासत पर इस फैसले के असरात क्या मुरतब होंगे और हुकूमत जो पहले से बाएतमाद थी उसके एतमाद में अब किस हद तक इजाफा होगा, जबकि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है वो मज़ीद मायूस हो चुकी है। मायूसी में अब उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, ये सब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हुकूमत का तो ख्वाब पूरा हो गया 2/3 अक्सरियत का, PTI की हिकमत अमली अब क्या होगी और इस फैसले से आप क्या देख रहे हैं? क्या इस सिस्टम को मज़ीद ज़मानत मिल गई है मुद्दत पूरी करने की? देखिए, बात यह कि आपने कहा कि हुकूमत मजबूत हो गई लेकिन जमहूरियत कमज़ोर हुई, और बात यह कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जमहूरियत अगर मजबूत नहीं हो सकी, इसमें अगर दीगर रियासती इदारों का कोई किरदार है तो इसमें बड़ा किरदार ख़ुद पाकिस्तान के अहले सियासत का है कि जब उनके सियासी मफादात होते हैं तो वो हर तरह के फ़ैसले कबूल करते हैं, अपनी तरजीहात को तरजीह देते हैं। जहाँ तक इस फ़ैसले का सवाल है, देखिए बात यह कि ये फ़ैसला, पहली बात तो अगर आइनी और कानूनी तौर पे देखें तो मरवजा कानून के तहत जो ये फ़ैसला दुरुस्त है। अच्छा। वो दुरुस्त इसलिए है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद यही मतवक्को था, ये आइनी अदालत का फ़ैसला है। और इस फैसले में देखें, सुन्नी तहरीक नामी कोई जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कोई काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद या सुन्नी तहरीक, और ख़ुद सुन्नी तहरीक का सरबराह जो था वो भी सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की टिकट पे नहीं था आया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो बात ये कि वो पार्टी जिसके लिए वो टिकट्स मांग रहे थे कि इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म किया 12 जुलाई 2024 के फैसले, और उसके बाद ये 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये जो स्पेशल सीटें हैं ये तहरीक इंसाफ को देता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ये सीटें जो हुक्मरान इत्तेहाद को देता है। और इसमें अजीब बात यह कि मैं अभी देख रहा था कि इसमें पख्तूनख्वा के अंदर एक पार्टी जिसकी 3 नशिस्तें हैं उनको 9 नशिस्तें और मिलेंगी। अच्छा। तो ये किसी तरह भी जमहूरी नहीं है। बात यह कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस फैसले से हुकूमत तो मजबूत हो गई है लेकिन जमहूरियत कमज़ोर हुई है। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर किस बुनियाद पे जो वोट उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं मिले, उन वोटों की बुनियाद पे जो नशिस्तें हैं, क्या वो जो नशिस्तें हैं वो उन पार्टीज़ को देना किस हद तक हक बजानिब है? इस हवाले से मेरा ख्याल बात बड़ी क्लियर है। और आज पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर ताकत अवाम से लेती हैं, लेकिन वो अवाम से ताकत देने के बाद जब इस्लामाबाद पहुँचती हैं तो फिर वो अवाम की तरफ नहीं देखती, फिर वो और तरफ देखना शुरू कर देती हैं और अपने आप को महफूज रखने के लिए ऐसे इक़दाम करती हैं जो उनके कभी काम नहीं आए। मेरा ख्याल है कि कानूनी और आइनी लिहाज से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसले को दुरुस्त इसलिए करार दिया जा सकता है कि जिस पार्टी के लिए स्पेशल सीटें मांगी जा रही थी वो तो पार्टी ही मौजूद नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं चूँकि बतौर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, इससे जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मजबूत नहीं होगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। आप किस फैसले से खुश थे, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया या जो अब जो आईनी बेंच? मैंने बड़ी क्लियर बात की है कि ये जिस बुनियाद पे जो पार्टी मौजूद नहीं थी ऐवान के अंदर, उसके लिए टिकट मांगी जा रही थी सीटें। उसका नाम सुन्नी तहरीक था या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था। ये फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 12 जुलाई में ये नशिस्तें दे दी तहरीक इंसाफ को, इसलिए कि तहरीक इंसाफ तो मौजूद ही नहीं था उसका। लेकिन तब पॉइंट ये उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने तो नशिस्तें मांगी ही नहीं थी। अच्छा, अब आके इन्होंने दोबारा वो फैसला बहाल कर दिया। ये टेक्निकलिटीज के इशू हैं। मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि क्या इस फैसले से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी? अच्छा। और जिन लोगों को सीटें मिल रही हैं उनका कोई ये मैंडेट था? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, और सियासत और जमहूरियत वहां पर मजबूत होती है जहां पर खुद अहले सियासत इस हवाले से कमिटमेंट का इजहार करते हैं और अपने तर्ज अमल से इजहार करते हैं। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो एक मौक़िफ़ था, इसमें पीपल्स पार्टी जैसी जमात और मौलाना फजलुर रहमान
وہ کس بنیاد پہ یہ سیٹیں لیں گے. اور 26ویں آئینی ترمیم, اصل دیکھیں نا بنیاد تو 26ویں آئینی ترمیم ہے کہ اگر تو اس ترمیم کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی درست ہے. اور اگر 26ویں آئینی ترمیم جیسے ہوئی, آپ کو یاد نہیں کہ ہم یہاں پر لیکن ہم نے دیکھا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی یا ہونی تھی تو بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے. کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ووٹ دیں گے, صاحب کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی. لیکن اس فیصلے کے بعد بھی مولانا کی سیاسی حیثیت اور وہ رتبہ قائم و دائم رہے گا. ڈاکٹر صاحب, سیاست اس فیصلے سے مضبوط ہوئی ہے, حکومت تو مضبوط ہوئی ہے ڈیفینیٹلی, سیاست پر اس کے اثرات میں جاننا چاہتا ہوں. پتہ نہیں پاکستان میں سیاست کا کیا حال ہے اور کیا حال ہوگا اور کتنی ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ تو کنٹرول ہوتی ہے ایک خاص مقام سے. دیکھیے یہ جو ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا. کیونکہ اخبارات میں جو چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی پروسیڈنگز, ان میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح ہوگا. دیکھیے دو مختلف لیگل اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ لٹرلسٹ اور ٹیکسچول اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں, جو لکھا ہوا ہے صرف اسی کو اسٹک کرتے ہیں, اس کو ہم لٹرلسٹ اپروچ کہتے ہیں, جو کنزرویٹو اپروچ ہوتی ہے. دوسری لبرل اپروچ ہے جہاں سسٹم کی اسپرٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سسٹم کا مقصد کیا ہے, جو آئین جو سسٹم کریٹ کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیا اس مقصد سے تو ہم ڈیویٹ نہیں کر رہے. وہی بات جو ابھی کہی گئی ہے کہ حکومت چاہے مضبوط ہوئی ہو, جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی, یہ ہے یہ اپروچ جس میں آپ سسٹم کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں. تو اس ججمنٹ کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوگی. اچھا. کیونکہ ہر چیز پاکستان میں پالیٹکس کمزور ہے لیکن ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہے پاکستان کے اندر. اور ایک خاص اگر آپ 26ویں ترمیم کے بعد دیکھیں اور کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھیں تو ایک خاص پیٹرن ایمرج کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. کیا؟ پہلا ججمنٹ آپ کو نظر آتا ہے سیولین کا ملٹری ٹرائل, گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق فیصلہ آ گیا. 3 ججز جو ٹرانسفر ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ بھی فیصلہ حکومت کی مرضی کے مطابق نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے, عمران خان کی 8 کیسز میں 9 مئی سے جن کا تعلق تھا, بیل ایک ڈبل بینچ نے ریجیکٹ کی ہے. چوتھا فیصلہ آج کا فیصلہ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی حکومت اور برسر اقتدار طبقوں کے فیور میں آتا ہے. تو یہ خاص پیٹرن ایمرج کر رہا ہے, اور اس سے پاکستان کی پالیٹکس میں جو سپلٹ اور ڈویژن پہلے سے ہے اور جو ایک نا امیدی کی فضا ہے, علاوہ ان کے جو برسر اقتدار ہیں لوگ, ظاہر ہے وہ تو شادیانے بچائیں گے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا نظام امپوز کرنے سے الٹیمیٹلی نقصان انہی کا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں. اچھا. دیکھیے ہم نے آپ جیسے کہہ رہے ہیں حکومت تو مضبوط ہو رہی ہے, لیکن کیا ایسے فیصلوں سے اور حکومت کا برسر اقتدار رہنا ان فیصلوں کے نتیجے میں, کیا اس سے حکومت کا بیانیہ بھی مضبوط ہوگا؟ حکومت برسر اقتدار جو رہے گی, نہ وہ عوام کی سپورٹ سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ججمنٹ سے تعلق ہے, وہ کہیں اور سے سپورٹ آ رہی ہے, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی. بیانیہ بھی میٹر نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں؟ پھر بیانیہ کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ کے پاس آپ سٹیٹ کنٹرول کرتے ہیں, بیانیے کو کنٹرول بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آج نہیں, ہمیشہ سے ہوا ہے ہمارے ہاں. ریاست نے بیانیوں کو کنٹرول کیا ہے کیونکہ ان کے پاس لیوریجز ہیں, وہ میڈیا کے کان کھینچ سکتے ہیں, جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے ان کے بھی کان کھینچ سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اور مثالیں بھی موجود ہیں اس پروگرام کے ایک بندے کے ساتھ جو کی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے اسی بات کو آگے لے کر. رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں جو فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہاں لیگ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی اور جو پروسیڈنگز تھیں اس میں بھی دکھائی دے رہا تھا کہ جو وکلا تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی آپس میں ہی کوارڈینیشن نہیں تھی. تو پارٹی میں جو اختلافات کی خبریں تھیں, کیا اس کا اثر بھی ہوا ہے؟ اس وجہ سے اس انداز سے نہیں لڑا گیا اس کیس کو؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا تعلق آرگیومنٹ سے ہے. اب دیکھیں حامد خان کی جو آرگیومنٹ تھی جس میں کہ آج تلخی بھی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب جو اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے جج صاحب, کہ دیکھیں کہ اگر ایک پہلے فیصلہ 13 ججز نے دیا ہے یا 11 یا 12 نے دیا ہے, تو اس کے کم تعداد میں جو بینچ بنتا ہے کیا وہ فیصلہ دے سکتا ہے, کیا وہ کیس سن سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر حامد خان نے کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے.
وہ کہتے ہیں نہیں ہم سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا مثال دی کہ سپریم کورٹ کا ایک پہلے سے فیصلہ ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے دیا ہے. اب اگر آپ جوڈیشری کی تاریخ کو دیکھیں دنیا میں یا کہیں بھی تو پریسیڈنٹ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے, ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ پریسیڈنٹ کو آپ نے اگر بالائے طاق رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آرگیومنٹ ہونی چاہیے. تو ہمیں تو کوئی آرگیومنٹ نظر نہیں آتی. کہ بات سے یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ نہیں تھی, ایویڈنس نہیں تھا, بلکہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے یا الیکٹورل ورڈکٹ کی جو ایک جوڈیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے فرام کامن سینس پوائنٹ آف ویو, وہ کیا ہے کہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ چلو آپ کہہ دیں کہ جی کہ پارٹی تو وہاں موجود نہیں تھی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مطالبہ تھا جس کا کہ ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں. کون سے قانون کے مطابق آپ وہ سیٹیں دے سکتے ہیں رولنگ کولیشن کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو؟ ان کو تو جو ان کی پروپورشنز تھا وہ مل سکتا تھا, جو ان کو مل گیا. جو سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں وہ کسی اور کو دینے کے لیے آئین میں یا قانون میں آپ کو کوئی دلیل بھی, مجھے کوئی دلیل نظر نہیں آئی. لیکن میں ایک اور بات کہہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ یہ عدالتی فیصلہ تھا, ایک سال سے ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, تو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ کا جو تحفظات ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز کے فیصلے کو 7 ججز کے فیصلے نے انڈو کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی یہ آرگیومنٹ ہے حامد خان صاحب کی, اور میرے خیال میں کہ اس آرگیومنٹ میں وزن ہے. لیکن میں بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 1954 میں جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور سندھ اسمبلی نے اس کو ریسٹور کیا قاضی اپنا مولوی تمیز الدین کیس میں, تو کون سپریم کورٹ میں لے کے گیا تھا کیس کو؟ کوئی پاکستان کا حزب اختلاف کا یا حکومت میں بیٹھا ہوا کوئی سیاستدان نہیں تھا, گورنر جنرل غلام محمد تھے. آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اسمبلی میں نمائندگی سے محروم کرنے کے لیے مقدمات آج کی آپ کی سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں. یہ کون سے آئین, کون سی جمہوریت کی خدمت ہے؟ تو یہ چہرے, یہ مہرے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہ ایک پاکستان نہیں, کوئی 3-4 قسم کے پاکستان ہیں. ایک پاکستان عوام کا ہے, ایک پاکستان اشرافیہ کا ہے, ایک پاکستان حکمران طبقہ کا ہے جو اس کا اتحادی بنی ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے دور اثر نتائج ہوں گے. حکومت کبھی ان حربوں سے مضبوط نہیں ہوتی. پہلے بھی تو عددی اکثریت موجود ہے, اور جس طرح سے بنی ہے وہ ایک مذاق ساری دنیا میں ایک فارم کا نمبر بنا ہوا ہے بدقسمتی سے, اس کا نمبر وہی ہے جس سال پاکستان بنا تھا. اور وہ ایک مذاق نہیں, ایک تاریخ کا ایک سانحہ لگتا ہے کہ جس سال 47 کوئی کچھ اور ہی نام اس کا رکھتے, 49 کر دیتے, 54 کر دیتے. تحفظات تو ڈے 1 سے تھے, لیکن ان تمام تر تحفظات کے باوجود حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے اور کام کر رہی ہے, اور دن بہ دن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. خواجہ صاحب, آپ کی نظر میں اس فیصلے کے پولیٹیکلی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں, ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ دوسرا سوال جو ہے پی ٹی آئی کا, کہ پی ٹی آئی کے کیا ہوں گے. پی ٹی آئی کو تو آپ رکھ دیں ایک طرف. ابھی آپ نے سیاسی مضمرات کی بات کی, بالکل یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے. بات یہ ہے کہ اس سمجھنے کے لیے اس وقت کے سیاسی نظام کو سمجھ لیجئے. پہلے میں ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ میں بتا دوں کہ آج میں بہت افسردہ ہوں ایز اے پاکستانی. آئی مسٹ شیئر اٹ. بات یہ ہے کہ سیاسی نظام میں یہ تو سنتے تھے کہ میکیاویلی کہتا تھا کہ سیاست میں اخلاقیات نہیں ہوتی, ایتھکس اور موریلٹی نہیں ہوتی. چلے مان لیا. لیکن آج کا جو سیاسی نظام ہے اس میں 4 چیزوں کا مکمل فقدان ہے, اور اس کو نکال کے خود پھینکا گیا ہے. سب سے پہلے ایمان, نمبر 2 عوام, نمبر 3 انصاف, اور نمبر 4 سچ. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ابھی گھر جانا چاہتا ہوں, مجھے بات مکمل کر لینے دیں. آپ کو لگتا ہے اہل سیاست میں اتنی کیپیبلٹیز میں عرض کرتا ہوں, میں بھی آپ کا اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں, مجھے صرف کمپلیٹ کر لیجیے.
ایمان کا تعلق یہ تھا کہ اگر میں سیاست میں آتا ہوں، میں نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، لوگوں کی فلاح کی بات کروں گا تو میری آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا. وہ ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا، اس کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے. چلیں جی مان لیا بات. نہیں، ایک ایماندار آئے بھی تھے نا ہمارے پاس سیاستدان، جی جو میں ایک نہیں، تجربہ 2018 میں ہوا تھا. میں دیکھیں، میں کسی پہ بات، میں سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2 بات، ہم اچھا کام کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، ووٹ لیں گے. عوام کا کوئی تعلق نہیں اب سیاسی نظام سے. انصاف، مجھے انصاف کا مطلب وہ ہے جو مجھے مضبوط کرے، مجھے طاقتور بنائے، وہ انصاف. من پسند فیصلہ. اور سچ، جو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہی سچ سمجھو، وہ ہے یہ اس وقت. اور 4 چیزیں خوب طاقتور طریقے سے، خوب شاندار طریقے سے چمک رہی ہیں. نمبر 1 عمرا کے مفادات، نمبر 2 طاقتور ادارے، نمبر 3 طاقت کی زبان میں بات کرنا، اور نمبر 4 ناٹک. ایک ناٹک چل رہا ہے. اب میں اس کو آسان زبان میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے عوام کو بھی ختم کر دیا کہ اب 45 کی سیاست ہوگی اور 47 کی. یہ بات سمجھ لیجئے، عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب 45 ہر بندے کی آرزو ہوگی کہ میں 47 میں آؤں، 45 کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی یہ ہم کوئی کامک لینگویج میں بات نہیں کر رہے. دس از اے ریئلٹی. اب اس سے آگے چلیں. جو بات کی ہے نا سیاسی مضمرات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے نہ صرف لمحہ فکریہ ہے، بلکہ میرے خیال سے ان کی پاپولیرٹی اور ان کا ووٹ بینک مزید ڈاؤن دا ہل جائے گا. ان کے پاس صرف یہ فارم 47 کی سیڑھی رہ گئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عوام تو میٹر ہی نہیں کریں گے، تو پھر ان کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا کہ ان کا ووٹ بینک بنے یا کم ہو. یہی لگ تو یہی رہا نا کہ جب آپ اس طرح کی چیز جیسے ابھی فرمایا گیا کہ چلیں ایک پارٹی کا نام نہیں تھا، اس کو تو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، آپ نے ایک ٹیکنیکل فیصلہ دے دیا، لیکن آپ نے وہ سیٹیں باقیوں کو کیسے دے دی؟ اب آپ دیکھیں، میرے خیال سے آج کے بعد 3 کوٹس یاد رکھے جائیں گے. پہلے کہتے تھے 2 راستے ہیں جوڈیشری کے لیے، جیسے ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا کہ ایک ٹیکسچول، ایک اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ کی بنیاد پہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ. ہم کرنیلیس کی کورٹ تھی اور منیر کی کورٹ تھی. آج تیسری کورٹ آ گئی ہے جس کا کہیں گے ہم امین الدین کورٹ. اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آج نہیں کہوں گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی وقت وہ لکھوں گا تو اس کے اوپر لکھوں گا. ابھی ڈیٹیل فیصلہ بھی آنا ہے نا، یہ تو مختصر فیصلہ تھا. جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا ہم اس پر پھر ڈسکشن کر لیں گے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی، اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، یہ ڈسکس کریں گے ہم اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس فیصلے کے نتیجے میں اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، اور ایسے موقع جب پارٹی آلریڈی مشکلات کا شکار ہے اور اندرونی اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ہی پارٹی کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو مائنس کر دیا گیا ہے اور پارٹی کی سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے میں اب پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، جب بیرسٹر گوہر صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا اب کوئی آپشن، قانونی تو آپشن ہمارے پاس نہیں بچا، ہم اسمبلی اور سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو کیا پی ٹی آئی کا مستقبل یہی ہے کہ سڑکوں پر آئیں اور اس حد تک احتجاج ریکارڈ کرا کے واپس چلے جائیں؟ دیکھیں، میرے خیال بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں، میرے خیال بیرسٹر گوہر ہی پہلے اس کی ابتدا کرے نا سڑکوں پہ آنے کی. کہ جب سے بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی طاقت اور قوت تھی وہ ان کی احتجاج کی طاقت تھی، مزاحمت کی طاقت تھی. کیا وجہ ہے کہ اب وہ طاقت بروئے کار نہیں لا رہی کہ اس وقت ان کی پارٹی اندرونی طور پہ ایک شدید بحران سے دوچار ہے. اور وہ بحران کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں مسلسل آپ کو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہتا تھا جی علی امین گنڈا کہ جی وہ کس طرف کھیل رہے ہیں، کیوں کر کھیل رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں، یہ ایک ہمارے سیٹ اپ کا حصہ ہے کہ جو بات بھی ہونی تھی ان کے ذریعے ہونی تھی. اچھا، تھوڑی کنفیوژن ہے، وہ واقعی دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ان کی تگود ہے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے. وہ کیوں ہے
کہ ان کو ان کی پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا. انہوں نے بجٹ پاس کر لیا اس لیے کہ بجٹ ایک آئینی ضرورت ہے اور بجٹ 30 جون تک پاس کرنا لازم تھا. اب جس سیاسی کمیٹی کو توڑنے کی بات بیرسٹر گوہر یا ان کے دوست کر رہے ہیں, یہ سیاسی کمیٹی نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آخری اسمبلی اور آخری حکومت ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سیاسی کمیٹی کو بھی توڑ دیں, چونکہ اس سیاسی کمیٹی نے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ بجٹ پاس کروا لیں, اس کے بعد جا کے خان صاحب کو ساری صورتحال بتا دیں. اب بات ہے کہ وہ بجٹ پاس کیوں نہیں ہونے دے رہے, وہ خان صاحب وہیں اٹکے ہوئے ہیں. وہ جو آئی ایم ایف سے آپ کو پاکستان کو پروگرام ملا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے تعاون نہیں کرنا, ہم نے ایک کرائسس پیدا کرنا ہے, اور وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی طاقت سے ریاست پہ یا ریاستی اداروں سے یا حکومت پر اثر انداز ہو پائیں گے. اب ان کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں رہی, اور جو آپشنز پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں احتجاج کے, وہ ہوتے ہیں حکومت پہ اثر انداز ہونے کے, وہ ایوان کے اندر اور باہر سیاسی دباؤ بڑھانے کے. میرا نہیں خیال, دیکھیں میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید بھی گزر گئی, احتجاج 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 بیرسٹر گوہر, علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ بڑے اچھے قانون دان ہیں, اور قانون دان بھی میں اسے سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارا ایک سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے, میں بھٹو صاحب کے خلاف بھی جب کیس چل رہا تھا نا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو عدالت میں کیس لڑنے ہوتے ہیں وہ بھی قانونی بنیاد پہ نہیں لڑتے, سیاسی بنیاد پہ لڑتے ہیں. کہ جب آپ عدالتوں میں بھی کیس سیاسی بنیاد پہ لڑیں گے تو پھر یہی فیصلے آئیں گے جس طرح کا, اور اس فیصلے سے اور زیادہ پارٹی ڈیمورلائز ہوگی. ابھی 3-4 روز پہلے خان صاحب کی ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر 8-9 مقدمات میں, اور خود میں پارٹی کے ایک ذمہ دار بندے نے کہا کہ یہ ضمانتیں مسترد ہونے سے بھی ایک مایوسی بڑی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں لیکن ان کی بہن بھی مایوسی کی باتیں کر رہی ہیں, ان کی بہن نے یہ -1 والی بات نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہی ہے, نہ پاکستان کی حکومت کو کہی ہے, نہ سیاسی مخالفین کو کہی ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کے ذمہ داران کو کہی ہے کہ مائنس ہو گئے, اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جی خان صاحب نے جو ڈائریکشن دی تھی وہ کرائسس نہیں پیدا ہو سکا. وہ پختونخوا کا چاہ رہے تھے کہ پختونخوا کا بجٹ پاس نہ ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کمیٹی واقعتاً سیاسی نکلی. انہوں نے ایک ایسا راستہ ان کو بتایا کہ بات یہ کہ بجٹ پاس کرنا آئینی طور پہ ضروری ہے, اور آخری حکومت آپ کے پاس پختونخوا کی ہے. خان صاحب اس سیاسی کمیٹی کو چلنے دیں گے آپ کی نظر؟ میرا خیال ہے, میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ سیاسی کمیٹی کو توڑ دیں. دیکھیں بات یہ کہ اس سے پہلے آج تک اگر تحریک انصاف اس نیچ پہ پہنچی ہے, کس وجہ سے پہنچی ہے؟ وہ چودھری پرویز الہی صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب تو پوچھیں, وہ تو اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ شخص بیٹھ کے کہہ رہا تھا اسمبلی, اور مجھے یہ ڈر ہے. دیکھیں بات یہ کہ آج اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو جیل میں نہیں ملنے دیا جا رہا, پرویز الہی صاحب بھی ملنے گئے تھے زبال پارک میں, تو وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی روک رہا ہے انہیں. اچھا, اور یہ اگر جس دن ان کے پاس پختونخوا کی اسمبلی یا حکومت نہ ہوئی تو پھر ان کا یہ صورتحال کیا ہوگی وہ ذرا اندازہ لگا لیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ سیاسی طرز عمل اختیار کر کے ہی سروائیو کر سکتی ہے, اور آج بھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پی ٹی آئی میں ایسی سوچ بھی ابھی متحرک ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھیں گے. میں بڑی تلخ بات ہمیشہ اس پروگرام میں کرتا ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ سارا کرائسس اس شخص کی وجہ سے ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے. وہ ہر ایک کو علیحدہ لائن دیتے ہیں, لیکن اس وقت تنازع کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تنازع کی وجہ بجٹ ہے یا کچھ اور ہے, اور جو فیصلہ آیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ان کو آپ اکٹھا نہ کریں. لیکن میرے 2 سوال ہیں آپ سے, دونوں پہ میں آپ کی رائے. جی میں جواب دوں گا, آپ مجھے بولنے دیں. اس میں دیکھیے چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے پارٹی کے اندر اندرونی خلفشار, اندرونی مسائل, اندرونی مشکلات, شخصیات کا ٹکراؤ, جو کہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہ حیرانی کی بات ہے. دوسرا ہے ججمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. جی جی, دیکھیے کسی ملک کی جمہوری سیاست کے لیے یہ بات بڑی خطرناک ہوتی ہے جب کوئی بڑی سیاسی جماعت اپنے لیے قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہوئے محسوس کرے. اور یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہیں, جس میں نے ابھی 4 کیسز کوٹ کیے ہیں نا اوپر نیچے جو ہے, تو اس سے ایک خاص پیٹرن بنتا ہے, اور پیٹرن بننے کا مطلب یہی ہے کہ قانونی اور آئینی راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں پارٹی کے لیے. اب اس میں فی الحال فوری طور پر شاید پارٹی نہ کر سکے, لیکن ہم نے
یہ چیزیں پہلے بھی ماضی میں ہوتی دیکھی ہیں. دیکھیے ایک دور تھا ضیاء الحق کا جس پہ ہم نے پیپل پارٹی کے لیے راستے بند ہوتے ہوئے دیکھے, آئینی راستے بند ہوتے ہوئے دیکھے. پیپل پارٹی کا مستقبل ہمیں مشکوک نظر آیا, اس میں 6 پارٹیاں نکلیں لیکن 88 میں پاور میں آ گئی وہ پارٹی. پھر مشرف کے زمانے میں ہم نے یہی چیز پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتی ہوئی دیکھی, ایک پیرلل پارٹی بنی جو آج ہم کاف لیگ کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس پارٹی کو پارٹی بنی, اور وہاں بھی ہمیں جو ہے اس پارٹی کے لیے مشکلات ہمیں نظر آئیں, اور لیکن پارٹی زندہ ہو گئی اور اقتدار میں بھی 2013 میں اقتدار میں آ گئی. لیکن اب ان کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ مائنس ہو ہی گیا ہے, تو پھر کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اندرونی خلفشار ہے, جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. جو اس لیے ان کی بہن کہیں یا کوئی اور کہے, ہر کوئی اپنی مرضی کی گفتگو کر رہا ہے, تو ہم اس سے فرق نہیں پڑتا. پارٹی اسی خلفشار کا شکار رہے گی جب تک عمران باہر نہیں آتا. الٹیمیٹلی پارٹی وہی ہوگی جس پہ عمران ہاتھ رکھے گا, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ بھتیجا ہو, جس پہ وہ ہاتھ رکھے گا وہی پارٹی ہوگی اس کے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں پارٹی شخصیات پہ ہوتی ہیں یا خاندان کنٹرول. پاکستان میں بڑی پارٹیاں یا خاندان کنٹرول کر رہے ہیں یا شخصیات کنٹرول کر رہی ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے نا اس کے اندر. تو اس لیے یہ تو مسئلہ میرے نزدیک یہ ایشو نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر, کہ پارٹی میں خلفشار رہے گا. جو حالات پی ٹی آئی کے ہیں, ان حالات میں دیکھنا اسٹیٹ کا بھی پریشر ہے, اس کا اپنا بھی پریشر ہے. اچھا پھر عمران آئسولیٹ ہو کے کانٹراڈکٹری باتیں بھی کر دیتا ہے, تو اس کا بھی ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے. دوسری طرف پورا نظام ان کے اب خلاف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے صاحبان اختیار و اقتدار کو, جو پولیٹیکل بھی ہیں نان پولیٹیکل بھی ہیں, کہ کیا اس طرح راستے بند کر کے سیاست کو آپ کسی خاص سانچے میں ڈھال سکتے ہیں. آج تک تو کامیابی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے کیا ہوگا؟ آئندہ بھی امکانات کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو امکانات کم لگ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی سپیس مل سکتی ہے, یا جو مشکلات ہیں اس میں کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ اس کے کتنے امکانات ہیں؟ رسول بخش رئی صاحب, اس پولیٹیکل سینیریو میں پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سیاسی مستقبل؟ کہ ایسی پارٹیوں کا مستقبل ایسے ماحول میں, ایسے نظام میں کیا ہو سکتا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے جس نے بھی, مجھے نہیں معلوم کس نے, کہ راستے تو بند کر دیے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو میرے نزدیک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوری عمل کا حصہ بننے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. انتخابات میں بلہ ان سے چھین لیا گیا, یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. انہوں کو کسی کو ٹماٹر, کسی کو اینک, کسی کو کچھ, کسی کو خربوزہ, اس طریقے سے دے کے انہوں نے, اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے بیکاٹ نہیں کیا. پھر آگے چلیں کہ انتخابات ہوتے ہیں اور نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کے ہم شاہد ہیں, آپ سب شاہد ہیں. پھر اس کے بعد ہر چیز بند ہو جاتی ہے, اور چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں پچھلے راستے نکل کے کہیں چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, فارم تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر بھی انہوں نے ان کا جمہوریت کا حصہ بننے کی کوشش کی, اسمبلی میں آ گئے, حلف اٹھایا, احتجاج کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک فیصلہ, دوسرا فیصلہ, تیسرا فیصلہ, کہ ایک ایک شخص کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمات بنے ہوئے ہیں. اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ان کو آپ رہا کریں ضمانت پر, پھر ان کو پکڑ کے دوبارہ اندر کر دیا جاتا ہے, ایک اور مقدمہ سامنے ہوتا ہے. لیکن رسول بخش صاحب, اس دوران کچھ پولیٹیکل فیصلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے لیے, سڑکیں گرم کرنے کا ارادہ رکھا, اس کو کبھی ترک نہیں کیا, ایک کے بعد ایک فائنل کال, اور ان فائنل کالز میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. کیا یہ تمام سیاسی فیصلے درست تھے پاکستان تحریک انصاف کے؟ بالکل درست ہے. جب آپ کو وہ فیصلے مل رہے ہیں جو دنیا کا کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی عدالت نہیں دے سکتی, اگر وہ جمہوری ہے تو آپ کے لیے راستہ کیا رہ جاتا ہے. انہوں نے کوئی باقی ملکوں کی طرح سے انہوں نے کیونکہ آرم سٹرگل تو شروع نہیں کی. آپ دیکھیں کہ 1973 میں
جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے منتخب حکومت بلوچستان کی ختم کی تھی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ انہوں نے جلوس نہیں نکالے تھے، انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا تھا اور تقریباً 6-7 سال تک وہ جنگ وہ لڑتے رہے، جاری رہی. انہوں نے وہ تو نہیں کیا. ان کی یوتھ نے آ کے ڈنڈے کھائے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹا گیا ہے، عدالتوں میں ان کو کوئی رعایت نہیں مل رہی. تو جمہوری عمل کا ابھی تک تحریک انصاف حصہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے مزاج میں ہے کہ وہ اگر ایک ہی اس وقت جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک گروپ تو نکلا تھا جس نے کال ذوالفقار تحریک چلائی تھی، کیا وہ دہشت گرد نہیں تھے؟ یا ANP نے یہ اور اس وقت جو اکٹھی تھی رسول بخش صاحب تھوڑا کلیئر کیجئے گا، آپ جمہوری عمل کا حصہ کسے قرار دے رہے ہیں؟ اسمبلیاں توڑ دینا اور اب بھی یہ بات کرنا کہ اسمبلی توڑ دیں گے یہ جمہوری عمل ہے، پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی باتیں کرنا، ریڈ زون میں داخل ہونا، جو کچھ ہوا گزشتہ احتجاجوں میں، کیا وہ سب جمہوری عمل تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بات سنیے، ایک جمہوری عمل ہے اور ایک قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. کہ احتجاج کرنا جمہوری عمل ہے، لیکن جمہوری عمل کرتے ہوئے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کون سا جلسہ، جلوس، دھرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو پرامن رہا ہو؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں تشدد آ جاتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مزاج میں نہیں ہے، لیکن مجمع کے مزاج میں ہوتا ہے. قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، اس کے لیے جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے وہ بالکل سزا کے حقدار ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف تحریک انصاف کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا مسلح جدوجہد کرے، گریلا وار بن جائے جو نہیں بنے گی، یہ نہ بننا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ احتجاج کرے، اور احتجاج کے لیے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف تیار ہے. اس کے لیے بہت تیاری کرنی پڑے گی، بہت بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، اور جب تاریخ فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب آپ کی نظر میں PTI کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور ایسے صورتحال میں جب اتنا خلفشار ہے، سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ اپنی پارٹی کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، ان کی بہن تو یہ فرما رہی ہیں کہ مائنس ہو چکا ہے، تو اتنی مایوسی اور اس مایوسی میں آگے کوئی راہ کیسے ملے گی؟ پہلے تو آپ کو اور پورے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو بہت مبارک ہو کہ عمران خان آج مائنس ہو گیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ کل کے بعد اعلان ان کی بہن نے کیا ہے جی، اور اس کا شادیانہ 3 دنوں سے میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو میرے خیال سے آج کے بعد عمران خان میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں گا، پتہ لگ جائے گا کہ مائنس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو خواہش ہے نا اس کو خبر بنانا ہم نے اور اسپیشلی اس حکومت نے اپنا وہ فوٹے بنا لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، جبکہ لوگ ایسے نہیں سمجھ رہے. دیکھیں جہاں تک عمران خان کی پسپائی، عمران خان نے 10 سیاسی غلطیاں کی ہوں گی، اور بلکہ کی بھی. گورننس کے بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے. آج کل تو آپ کسی سے بات کریں نا، آپ کو تھوڑی سی حکومت کے خلاف کوئی بات کریں تو آگے سے اگلے کہتے ہیں جی آپ یوتھیاں ہیں. پوری ڈبیٹ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے پاکستان میں. تو لہٰذا میں صرف یہ عرض کروں گا کہ عمران خان سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، سیاسی غلطیاں بھی ہوئیں. 2 رائے ہیں کہ وہ توڑنی چاہیے تھی اسمبلیاں یا نہیں توڑنی چاہیے تھیں، لیکن میں بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا، جس ہمت سے، جس طاقت سے، میں خود دیکھا کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو تھا لاہور میں دندناتا پھر رہا تھا، بھی وہ الیکشن لڑنا تھا، اور باقی بائٹس پولیس والے ان سے کیا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. وہ چاہے ان کا ٹماٹر نشان تھا، چاہے قلم تھا، وہ اندر انٹر نہیں ہو پا رہے تھے. اس سچویشن میں انہوں نے الیکشن لڑا. پھر جس طرح کے رویہ رہا پولیس کا پنجاب میں اور اسلام آباد میں. اب یہ دونوں IG صاحبان جو ہے نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ، کل مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں صاحبان جو ہمیں خواب میں آ کے ڈراتے ہیں، اتنا ظلم ہوا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں. یہ سب کو پتہ ہے، ہم سب نے دیکھا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پسپائی نہیں ہو رہی اس کی PTI کی، کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ سارے جناب یہ بونے ہیں، یہ للی پوٹینز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. اصل طاقت کا منبع جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے.
اور میں نے آپ سے کہا تھا جتنی دیر وہ اندر رہے گا اتنی دیر وہ مزید طاقتور ہوتا جائے گا. اور باہر ان کی جماعت، اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں عمران خان سے. وہ باہر بیٹھے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے 7 سال شہباز شریف صاحب لندن رہے. میں آپ کو ذاتی بات بتا دیتا ہوں, میں واحد آدمی تھا جو ان کو روز فون کرتا تھا, بینگ ان کا پی ایس او. لاہور کی جماعت جو تھی نظر نہیں آتی تھی, بڑے بڑے لیڈرز وہ صحیح مشورہ نہیں دیتے تھے ان کو, اور وہ اکیلے رہ گئے تھے. 4 بندے لوہاری میں احتجاج کرنے کے لیے نکلتے تھے. پلیز ایسے نہ کریں. پیپلز پارٹی کے وقت جب پیپلز پارٹی کو ایم آر ٹی کی موومنٹ ہوئی تو الذوالفقار تنظیم بھی بن گئی تھی. وہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں عمران خان کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میری اسیسمنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اس پہ دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے, اور آپ اس میں نہ بھی مانیں. عمران خان کا اس وقت مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ طاقت میں آنا. اچھا, اس کا ایک سوچ ہے جس سوچ کو اس نے سپریڈ کر دی ہے, جو یوتھ میں چلے گئی ہے, اور وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. کوئی کسی کے ادارے کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا پلیز بند کر دیجئے, کوئی غدار نہیں ہے, عدالت میں پروف کریں. لیکن وہ سوچ کیا ہے کہ رول آف لا ہوگا, انصاف ہوگا, اور عمرہ کی سیاست, غلامی کی سیاست ہم نہیں کریں گے. پاکستانی نہیں کرے گا, مسلمان نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ پہ ہم چلیں گے. اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے نعوذ باللہ وہ عمران خان نے نہیں دیا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں 2018 میں ملا. جب وہ آئے تھے اقتدار میں تو ان سب باتوں پہ عمل کیا تھا انہوں نے؟ جی بات سنیے, میں نے تو آپ کو کہا, دیکھیں بات سنیے, مجھے بات تو کرنے دینا جی. بات ختم ہوئی ہے تو ہم بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 10 غلطیاں آپ ہوں گی. بیوروکریٹ رہے ہیں, ایک صوبے میں 1 سال کے اندر 8 دفعہ سیکٹری تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل, جیسے آج ہو رہے ہیں, جیسے آپ پکڑ کے اندر کر دیں, آپ پکڑ کے اندر کر دیں. آج جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کروڑوں روپیہ اختیاروں پہ لگایا جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلے گی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی ضرور, اس وقت پی ٹی آئی ہمیں مایوسی کا شکار دکھائی دے رہی ہے. ان کی اپنی بہن خود مائنس کی باتیں کر رہی ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی کسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لیکن ایسے میں خواجہ صاحب بہت پر امید ہیں کہ پی ٹی آئی پسپائی بالکل اختیار نہیں کر رہی. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے متعلق, جہاں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی ہم بات کریں گے, جس میں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. وزرائے دفاع کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام رہا اور اس کے اعلامیے پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا. سلمان صاحب, ہماری کتنی بڑی یہ کامیابی ہے؟ کیا اس کا کریڈٹ ہماری سفارتی مشن کو دیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ کہ جھوٹ پہ مبنی بیانیاں کوئی بھی ہو وہ چل نہیں سکتا, کہ ایک جھوٹ انہوں نے بولا ہے. اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ یہ ماضی کے اندر بھی یہی کرتے رہے, پلوامہ میں بھی یہی کیا, اوڑی میں بھی یہی کیا, اب وہ اس میں پھنس گئے ہیں. اور بات یہ کہ جن ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے, کسی ایک ملک نے بھی انڈیا کی تائید نہیں کی. اور بات یہ کہ بلوچستان کے معاملے کو اگر جوڑا ہے تو اس پہ ایک کلپوشن سب سے بڑا ثبوت موجود ہے, اور دنیا کے پاس ہم نے وہاں پر شواہد پیش کر رہے ہیں, اور وہاں پر وہ ان کے راجناتھ سنگھ صاحب زور دے رہے ہیں کہ پہلگام کو بھی شامل کریں. بھائی پہلگام کو تو تب شامل کریں گے, پہلے آپ تو تحقیقات کر لیں وہاں پہ. آپ نے تو خود وہاں پر تحقیقات آج تک نہیں کی. دنیا کو سمجھ آگے کہ بھارت کا ایک ہی طریقہ ہے واردات ہے, اور اس لیے اب جو ہے بھارت کی جو نیت عیاں ہو چکی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں اس اجلاس کی ٹائمنگ پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ایک ایسے وقت میں یہ اجلاس منعقد ہوا جب نیٹو رہنماؤں کی ہونے والی کانفرنس کے اگلے دن یہ اجلاس بلایا گیا ہے, تو اس ٹائمنگ کو اور اس اجلاس کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ فیصلہ تو پہلے سے ہوا ہوتا ہے. کچھ جو اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں یہ کوئی ایک ہفتے کے نوٹس پہ نہیں ہوتی, کافی پیریڈ پہلے سے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں تک اس میٹنگ کا تعلق ہے, دیکھیں جو ریجنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول کی, اس میں اگر ایک ممبر دوسرے ممبر کے خلاف جو زیادہ ہی بولنا شروع کر دے, الزامات لگانا شروع کر دے, وہ عام طور پہ اعلامیے میں شامل نہیں کیے جاتے. اچھا, یا تو آپ ثبوت دیں اس کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ میٹنگ سے پہلے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور اگر کنسنسس آپ کو مل جائے تب تو وہ چیز آ سکتی ہے. لیکن تب بھی ایک ممبر کے خلاف آپ یہ بات نہیں کر سکتے. دونوں ممبر ہیں, انڈیا بھی ممبر ہے, پاکستان بھی ایس سی او کا ممبر ہے. تو یہ پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ زیادہ نظریاتی ہو جائیں, جس طرح کہ وہ وہاں کی حکومت ہے,
تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں آپ کو عادت پڑی ہو گئی ہوتی ہے وہی چیز آپ انٹرنیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں. میری ہمیشہ آرگومنٹ رہی کہ بہت سی چیزیں جو ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں سینس رکھتی ہیں اس سے ان کو ووٹ ملتا ہے, اینٹی پاکستان گفتگو کر کے انڈیا میں ووٹ ملتا ہے رائٹ ونگ کا, یہ باتیں انٹرنیشنل فورم پہ نہیں ہو سکتی. اس میں گفتگو کا انداز, ڈپلومیسی کا انداز مختلف ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کے نظر میں کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ پاکستان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سبکی تو ہندوستان کی ہوئی ہے, لیکن یہ اس کی اپنی غلط سفارت کاری کی وجہ سے کہ آپ اس قسم کے جو باہمی تنازعات ہیں وہ لے کے کسی ایسے فورم پہ نہیں جاتے جہاں پہ ممبر یہ محسوس کریں کہ آپ اس فورم کو اور ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے ایجنڈے کے لیے. کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریجنل ہوں یا اس سے بڑی ہوں, ان کو استعمال کیا جائے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے. یا ان کو بہت ناکامی ہوئی ہے اور یہ غلط سفارت کاری کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے موقف کا بہت اچھا دفاع کیا ہے, اور جب ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پہلگام کے بارے میں اگر آپ کو تشویش ہے تو انٹرنیشنل کوئی ادارات مقرر کریں کہ کوئی کہیں پہ ثالثی پہ ہم جاتے ہیں, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جس میں کہ آزادانہ اور شفاف تفتیش ہو سکتی ہے, اور کھڑے کھڑے آپ کہنا شروع کر دیں کہ اس ملک نے اس میں حصہ لیا ہے یا ملوث ہے, اور اس کے لیے آپ شنگھائی تعاون کانفرنس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ تو انہوں نے فورم ان کو ہندوستان کو اویلیبل نہیں کیا. یہ غلط سفارت کاری ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بات نفرت سے کی جاتی ہے اور لاجک سے نہیں ہوتی, شواہد سے نہیں ہوتی, اس کے نتائج وہی نکلتے ہیں جو آپ نے ہندوستان کے بارے میں ابھی دیکھے. خواجہ صاحب, آپ کی نظر میں اس اجلاس سے بھارت کو کیا پیغام ملا؟ بھارت کی خواہش کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں, لیکن اب ایسا خود بھارت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس سے سفارت کاری میں تنہائی کا شکار ہوا انڈیا, اور پاکستان جو ہے اس کو شور ڈیفینیٹلی سفارت کاری میں اس کی جیت ہوئی ہے, اور یہ بیسکلی اس کے نیریٹو کی ونس اگین پسپائی ہے کہ وہ جو لے کے چلا تھا ٹیررزم اور بغیر کسی ثبوت کے بات کر رہا تھا. پھر اس کی دیکھیں ڈپلومیٹک سیٹ بیک اس طرح بھی ہے کہ وہ ایس سی او کانفرنس کا ذرا کمبینیشن تو دیکھیں کہ قزاقستان کرگزستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, ازبیکستان ترکمانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, چائنا آلریڈی ہمیں سپورٹ کرتا ہے, بیلاروس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو یہ بیسکلی پلے بک جو مودی کی تھی وہی یہ لے کے چلا وہاں پہ, تکبر, غرور اور گھمنڈ والا. تو اس سے وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ جو پہلگام کا جو جملہ ڈالنا چاہ رہے تھے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. اور دیکھیں ایس سی او کانفرنس کا بیسکلی اس نے چند دن پہلے جو ایران عراق وار پہ جو انہوں نے اعلامیہ دیا اس پہ بھی انڈیا نے سائن نہیں کیے. پچھلے 2 کانفرنسز میں مودی نے ان کا بائیکاٹ کیا. وجہ یہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس میں اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا وہ جو انفلوئنس ہے وہ نہیں برقرار رکھ سک رہا, اور چائنا اور پاکستان کا جو یہاں پہ ڈپلومیٹک ہے جو وینچرز ہیں وہ سکسیسفل ہے. آپ اسے بھارت کی سفارتی ناکامی قرار دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.